अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा शो है वो जो हमारे मुल्क में बहुत एक सीरियस और करंट जो टॉपिक चल रहा है वो है कम उम्र ड्राइविंग के हवाले से। जो बहुत छोटी उम्र में बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी पुलिस ने, हमारे आईजी साहब ने बहुत एक अच्छा इकदाम लिया है। लेकिन हम लोग इस बात को सीरियस अभी तक नहीं ले रहे हैं। 18 साल से कम उम्र कोई भी बच्चे के लिए बाइक चलाना या ड्राइविंग करना या कोई भी किसी भी किस्म की ड्राइविंग करना बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन हम इस बात को सीरियस नहीं लेते। हम माँ बाप ने सब बच्चों को 10-10 साल के बच्चों को बाइक्स लेके दी हुई हैं, इतनी कीमती बाइक्स लेके दी हुई हैं कि आप इसको चलाओ, वो भी बिला खौफ जो है रोड्स पे लेके निकल गए हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं। देखिए, कीमती बाइक तो एक तरफ, सबसे ज़्यादा कीमती है उनकी जान, जिसका माँ बाप को आइडिया ही नहीं है। आप एक तो उसके साथ वैसे ही ज्यादती कर रहे हैं। इतनी कम एज में आपने उस बच्चे को बाइक दे दी और बहुत एक्सपेंसिव ले दी है जो भी, लेकिन जो बच्चा उसके ऊपर ड्राइविंग कर रहा है उसकी जान से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वो रोड्स पे लेके जब बाइक निकलेगा तो वो अपने साथ तो ज्यादती कर ही रहा है, लेकिन जो रोड्स पे और लोग जा रहे हैं वो उसके साथ भी ज्यादती कर रहा है। अगर हम देखें, लाहौर में देखें या बड़े भी मुख्तलिफ शहरों में देखें तो हमें अक्सर जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल्स पे या साइकिल्स पे या गाड़ियों पे मुख्तलिफ करतब करते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? माँ बाप को समझ नहीं आ रही है कि ये जो हम रिस्क ले रहे हैं, अगर जानी नुकसान हो गया या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चे के ऊपर कोई ऐसा आ गया जिससे बच्चा तो नहीं गया लेकिन वो सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो गया या किसी का मोहताज हो गया, इसके बाद हमारा क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? वो सर्वाइव कैसे करेगा? इसको सीरियस आखिर कब हम लेंगे? और ये हरकतें जो हम कर रहे हैं, हमें कोई थर्ड पर्सन को हमें बताना पड़ रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो चालान कर रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं, आपको लाइसेंस नहीं है। और आपको पता है पाकिस्तान में 41% ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनकी उम्र 21 साल से भी कम है। हमारा मुल्क इस चीज़ में बहुत पीछे है। हम लोग हर चीज़ को जो है नॉन सीरियस लेते हैं। लेकिन आईजी साहब की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है। जो आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे क्या वो इस इकदाम में जो ये पूरी एक वो चला रहे हैं कैंपेन, इसमें वो कितने कामयाब हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। जो पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर इमाम साहब हैं, ट्रैफिक वार्डन हैं, मेंबर भी हैं एजुकेशन यूनिट के। उनके साथ जो दूसरे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के हैं द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो में आए। सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हम लोग इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? कैंपिंग होने के बावजूद टीवी में हम आए दिन रोज देखते हैं हादसात हो रहे हैं और वो जस्ट हम न्यूज़ समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? असल में ये जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें ऐसा है कि जब तक किसी बंदे के ऊपर खुद नहीं बीतती ना, वो उसको सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो उस कर्ब से या जो वो सानिया होता है उससे जब तक वो खुद नहीं गुजरता ना, वो इसको सीरियस नहीं लेता। हम रोज देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट हुए पड़े होते हैं, लेकिन कहते हैं क्या है, ठीक है उसका हो गया, इसका होना था, और दोष हम दे देते हैं कि किस्मत पे, किस्मत में लिखा था ऐसा हो गया। ऐसा ही है। लेकिन किस्मत के साथ साथ अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, शऊर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको इस्तेमाल करें। हम अब एक अंडर एज बच्चा है, उसको बाइक दे के उसके साथ 3 बच्चे और बिठा के, जी हमारी मजबूरी है, हम क्या करें जी, स्कूल तो भेजने ही भेजने। बिल्कुल ऐसे ही है। आप वो थोड़ा सा पेन खुद नहीं लेते कि मैं थोड़ी देर पहले उठ जाऊं, मैं नमाज के बाद वो जो टाइम मैंने बनाया हुआ है उससे 10-20 मिनट पहले उठ के मैं ये सारी कार्रवाई खुद क्यों ना कर लूं। मैंने अपने टाइम पे उठना है, लेकिन वो एक छोटा बच्चा जो 12 से 14 साल का खुद है, उसके साथ 3 छोटे बच्चे बिठा के मैंने उनको स्कूल भेज देने और बेफिक्र होके सो गए कि मैं तो 10 बजे उठूंगा, मैं शॉप खोलूंगा जाके, क्योंकि मैंने फिर रात को 12 बजे आना है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि जब तक किसी बंदे पे खुद नहीं गुजरती, हम कंपेन कर रहे हैं, हम एजुकेशन सेंटर्स में जा रहे हैं, हम स्कूलों में जा रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, उसके बावजूद हम मतलब रोड पे जो कार्रवाई कर रहे हैं, लोग उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे। वालिदैन बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रहे। असल में होता यह है कि फिर वही डंडा इस्तेमाल किया जाता है। मेरी जो रिहाइश है वो है एयरपोर्ट वाली साइड पे। अब वहां पे हर बंदा सीधा हो जाता है, आर्मी वाले खड़े हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप गुजर नहीं सकते।
یعنی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈنڈے کے بغیر نہیں چل سکتی. جی جی بالکل, آپ کی جو ایک صاف بات ہے, بالکل کلیئر. آپ کھل کے بولے ہمارے چینل کے تھرو, تاکہ کوئی جو سننے والا ہے کم از کم, جیسے سر بول رہے ہیں, فخر صاحب نے بولا کہ جب تک آپ خود پہ پین نہیں لیں گے آپ کو فیل نہیں ہوگا. تو خدا را یہ پین بہت مشکل ہے, بہت خطرناک ہے. آپ اس کا رسک مت لیں کہ جب تک آپ فیل نہیں کریں گے آپ اس کی روک تھام میں جو ہے آگے قدم نہیں بڑھائیں گے. اس کو روکیں, اس معاملے کو سیریس لیں. شہزاد صاحب اگر آپ سے پوچھیں کم عمر ڈرائیونگ کے حوالے سے کالجز میں اساتذہ کا کیا کردار ہے, بچوں کو وہ کس طرح اس کی بریفنگ دے رہے ہیں؟ اچھی بات کی ہے آپ نے. چونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے, اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. ہمارے ہاں اس کی باقاعدہ ایک ہفتہ ہو گیا کمپین جاری ہے, اویئرنیس کمپین کے نام سے. ہماری مختلف سوسائٹیز بھی ہیں, اور ایک سوسائٹی کو ہم نے یہ سونپا ہوا ہے, اور جو ہمارے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب, ان کو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب نے یہ باقاعدہ ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو باقاعدہ کمپین کے طور پر لانچ کیا گیا, اور یہ پورا ہفتہ ہم منا رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ہوتا کیا ہے, تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم بحیثیت ایک من حیث القوم ہمیں منفرد ہونے کا بڑا شوق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر معروف ہو جائیں, مشہور ہو جائیں, اور شہرت جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے بغیر محنت کے. تو کچھ ٹرینڈس چلتے ہیں, اور ٹرینڈس کو زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ بلا سوچے سمجھے بعض ایسے ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں جو ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, ان کی فیملی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور میں ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک آپریشن تھیٹر میں مجھے ایک دوست سے سرجن, ان سے ملاقات, آرتھوپیڈک کے تھے, بات ہوئی, گفتگو ہوئی, تو وہ مجھے چائے پہ لے گئے ساتھ ہی. اور ہم سے تو وہ نہ دیکھا گیا جو آپریشن ہو رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شہزاد اگر میں یہ آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر ناصر ہیں بڑے اچھے آرتھوپیڈک سرجن ہیں, انہوں نے بتایا کہ اگر ہم بائکس پر ہیلمٹ یا کم از کم بائکس کو کم کر دیں اور ینگسٹرز کو نہ دیں, تو یہ ہماری جو اتنے بڑے حادثات ہو رہے ہیں اور یہ جو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, اللہ معافی دے, یہ سارے کا سارا سلسلہ 100% کم ہو جائے گا. اٹس مینس کہ ہم ان بچوں کے, ان نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ویسے تو یہ خود بھی جو چونکہ یہ 2 ویل ہے تو اس پہ تو چاہے بڑا بھی ہے تو اس کو پورے SOPs کے ساتھ اگر اس کو اوبے نہیں کرے گا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. وجہ یہ کہ آپ ایک ایسے بچے کو دے دیتے ہیں جسے زندگی کا بھی معلوم ہی نہیں ہے, لیکن اس نے اپنے شو آف کرنے کے لیے اس کو تیز بھی چلانا ہے, اس کو کٹ بھی لگانے ہیں, اور اس نے اس پہ جگلری بھی کرنی ہے, سرکس بھی کرنی ہے. تو یہ سارا کا سارا سسٹم سے ہم کہیں گے سارے کا سارا معاملہ ہوا بھی یہیں سے بگاڑ. آپ نے اچھی بات کی ہے. ہمارے ہاں, میں بہاولپور سے ہوں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ہمارے کل جو بہاولپور کے RPO تھے رائے صاحب, انہوں نے کچھ بچوں کو روکا ہوا تھا, اور ان کے ساتھ کوئی 10-15 لوگ تھے, تو لیکن انہوں نے ایک اچھا میسج دیا میڈیا کے ذریعے کہ ان کو ہم نے روک لیا ہے, لیکن ابھی ہم ان کو جانے دے رہے ہیں اس شرط پہ کہ آئندہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی دیکھیں نا پولیس کتنا تعاون کر رہی ہے. پولیس کو یہ ان پہ زور نہیں لگا, خدا نخواستہ ان پہ کوئی دھونس اور خدا نخواستہ ان کو اریسٹ کرنا نہیں ان کا مقصد. شہزاد صاحب یہ انہی کی سیفٹی کے لیے, انہی کی سیفٹی کے لیے. اور آپ کی بات بجا ہے کہ آپ نے یہ جو پلان کیا ہے پروگرام, تو یہ ڈسیمینیشن جو ہوتی ہے یہ میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے, اور آج جو ہمارا جو یوتھ ہے وہ میڈیا سے بہت اٹیچ ہے. تو مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایکسپرٹ بھی جو جن کا تعلق براہ راست ٹریفک سے ہے, وہ بھی میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کام کر رہے تھے, ان کا موٹر وے پولیس سے ہے. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو بڑی بڑی دہشت گردیاں ہوتی ہیں اس میں اتنی جانیں نہیں ضائع ہوتی جتنی روڈ ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہے. تو یہ بڑا خوفناک ریشو ہے, اور جہاں اتنی ہم ریلیکٹنٹ ہوں گے تو ادھر ریشو اور بڑھ جائے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا فخر صاحب اگر آپ سے پوچھیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے, آپ نے کب سٹارٹ کیا, کب اس فیلڈ میں, اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو لوگوں کو سمجھاتے ہوئے, سکھاتے ہوئے؟ جی یہ 2007 میں ہماری فرسٹ جو ٹریفک کی بھرتی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ضلع پولیس کی بھرتی ہوتی تھی, وہاں سے بندے لے لیے جاتے تھے ٹریفک کے لیے, وہ ٹریفک کو چلاتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. 2007 میں فرسٹ ٹائم جو ٹریفک کی علیحدہ بھرتی ہوئی ہے وہ ہماری تھی, فرسٹ ٹائم ٹریفک وارڈن کی. ٹھیک ہے. اس سے سٹارٹ لیا, اور اب تک تقریباً ہمیں کوئی یہ 16 سال ہو چکے ہیں. 16 سالوں سے ہم سمجھا ہی رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. لیکن وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ وہ ہم بجائے جا رہے ہیں, لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے. اچھا فخر صاحب, کبھی آپ کو اپنی ڈیوٹی کے دوران غصہ آیا ہو بہت شدید, ایک بندہ نہیں مان رہا, اور وہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی تو شارٹ کٹس کرنے میں بڑے وہ ہیں, ادھر سے نہیں تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے, تو اس کو آپ نے کیسے سبق سکھایا, یا آپ نے کیا, آپ نے کہا اس سے کوشش کرتے ہیں ہم ٹیکل کرنے کی. ہمیشہ غصہ آتا ہے, ہم بھی انسان ہیں, اور اس طرح کا زج کرتے ہیں ہمیں لوگ کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ ٹیمز آئی ہوتی ہیں ہم بیریئرز لگاتے ہیں,
फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहां कोई ऐसा कोई मसला हो गया, कोई हादसा हो गया या कोई टीम आई हुई है तो सिर्फ एक रिबन लगा दिया जाता है, वो बंदा ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आगे रिबन लगा हुआ है रेड और मैंने साइड से जाना है, रास्ता बता दिए। हम बाकायदा उसको अनाउंस करते हैं रेडियो पे, हम बाकायदा आपके प्रोग्राम्स के जरिए जैसे वो अनाउंस करते हैं कि ये रूट बंद है, यहाँ से मुतबादला। लेकिन वो कहता है जी मैंने जाना है, मैं तो अब वहां इतना ऊपर से हो गया, मैंने तो यहीं से जाना है। वो इतना बंदे को टीज करते हैं, लेकिन हमें जो हमारी ट्रेनिंग की गई है, जो उसमें बताया गया कि इखलाकियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। फिर हमारे सीटीओ साहबान हैं, वो हमें हर मतलब मंथ के एंड पे या अगले मंथ में वो हमें समझाते रहते हैं कि आपने कूल रहना है, उसको करने दें, वो उसका ज़र्फ है, वो जो कर रहा है, आपने कूल रहना है। काफी दफा होती हैं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसमें भी फिर आप ही को जो है वो हमें सरेंडर करना करना पड़ता है, क्योंकि वो बंदा बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं सर, ये पाकिस्तानी कौम मानने के लिए बनी ही नहीं है। अच्छा शहजाद साहब, आपको कितना अरसा हो गया है और आपने ये असातिज़ा की जो फील्ड है यही क्यों चूज की? आपको शौक था या आपकी फैमिली में कुछ कोई और भी था टीचर? जी आपके सवाल के 3-4 हिस्से बन जाते हैं, तो ये कह लीजिए कि ये क्वार्टर सदी का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं, बरस या 2 बरस की बात नहीं है, एक ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए हैं। तो जो आने की है, तो ये चूंकि हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज है, तो इसके चूंकि मुझे मीडिया में लिखने का शौक था, रेडियो से, पाकिस्तान टेलीविजन से, अखबारात पे कॉलम्स भी लिखा करते थे, हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे थे जिनकी सोबत थी, तो वहाँ से ये ट्रेंड हुआ। फिर हमने अपना ये इसमें स्टडीज़ में आए, फिर मौका मिला, अल्लाह ने करम किया। सबसे बड़ी बात तो होती है कि अल्लाह ताला करम फरमाते हैं, आपके वालिदैन की दुआएं होती हैं, साज़ा का आपको रहनुमाई होती है। तो ये आ गया और मैं कह लेंगे मीडिया जो स्टडीज़ है इसको मैंने बाय प्रोफेशन और बाय चॉइस इसको चूज़ किया। तो दूसरी बात आपकी क्या थी जो पला मेरे ज़हन से निकल गई? आपने असातिज़ा की जो फील्ड है यही क्यों चूज की? आपकी फैमिली में भी नहीं, वो असातिज़ा वाली तो ये होगी ना कि हमारा मीडिया स्टडीज़ हो गया, तो डेफिनेटली उसमें मैंने स्टडीज़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो उस बुनियाद पे इसमें आ गए और अब लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। और ये आपको पता है कि शहजाद साहब, मीडिया का क्या रोल है स्टूडेंट्स की लाइफ में? वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी न किसी सूरत में हम मीडियम ही के जरिए बात कर रहे होते हैं। अगर हम फेस टू फेस भी कर रहे हो, एक ग्रुप की शक्ल में कर रहे हैं, कोई ना कोई मीडियम होता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आप एक स्पेशल मीडिया की हवाले से बात कर रहे हैं। लाइव्स में बहुत बड़ा रोल है, आज तो उसका रोल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और वो रोल जो है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ इसको जैसे आपने फरमाया कि ये जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले, हम बगैर सोचे समझे, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर तरबियत के, बगैर कोई लाइसेंस हासिल किए रोड पे आ जाते हैं। इसी तरह हम मीडिया का यूज़ भी कर रहे हैं विदाउट ट्रेनिंग। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जैसे अब मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारा एक टारगेट ऑडियंस है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी भी कोई ना कोई तरबियत है, मेरी भी तरबियत है, लेकिन जो हमारा ऑडियंस है उसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे हैं जो बगैर तरबियत याफ्ता हैं। अब वो जो देखते हैं वो इतने सेंसिटाइज्ड नहीं है कि हम इधर से क्या उनके लिए प्रोपेगेट कर रहे हैं, क्या पब्लिसाइज कर रहे हैं, क्या उनके इंडक्ट कर रहे हैं जहनों में। और मीडिया की बहुत सारी किस्में हैं। आपका जो मीडियम है, आपका जो चैनल है, ये एक जिम्मेदार मीडियम है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसे हम सोशल मीडिया कह सकते हैं, पैरेलल मीडियम जो चल रहा है, उधर बहुत सारी गैर जिम्मेदारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो हमारे जो कह लेंगे ख़ास अगर हम यूथ की बात करें, जो अगर बाइक्स में भी या रोड्स के ऊपर भी कह लेंगे कुछ हरकतें दूसरी किस्म की करते हैं, सेम एज वो मीडिया को भी इसी तरह यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा किरदार है। और इसके किरदार में सबसे बड़ा एक जो रोल हुआ है कि वो हम जज्बातियत बहुत हमारे अंदर पैदा हो गई है। और तीसरी बात यह है कि हम कोई काम फिजिकली कर रहे से ना कतराने लगे हैं। इसको हम टच करते हैं, हम एक चैनल को छोड़ते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं। ज़्यादातर हम एजुकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कर रहे, ज़्यादातर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट भी सतही एंटरटेनमेंट, तफरीह जो है ना वो आपकी मायारी नहीं है, गैर मायारी, बल्कि बहुत ही सतही। और वो ये नहीं सोच रहे कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसमें बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है वो भी बर्बाद हो जाती है। और बगैर किसी सोचे समझे कोई आपने वीडियो देखी है और देख के उसको आपने पिन करके आपने जो है पोस्ट कर दिया, आपने उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और बस जी आपने व्यूज के खातिर और अपने सब्सक्राइबर्स के खातिर जो है वो लगा दिए। इसके पीछे उनका कोई माइंडसेट या कोई वो नहीं होता, कुछ नहीं सोच होती कि क्या होगा। अच्छा फकर साहब, अगर आपसे बात करें लाइसेंस के हवाले से, कितने सेंटर्स हैं मुल्तान में इस टाइम और उनमें क्या क्या सहूलियात हैं? मुल्तान में इस टाइम 14 सेंटर काम कर रहे हैं, 11 सेंटर्स हैं और 3 हमारी वैन्स हैं। ठीक है। वो
ان میں سے جو 3 سینٹرز ہیں وہ 24/7 ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک سیتل ماری ہے جو مین آفس ہے ہمارا, ایک جناح پارک ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا قلعہ کونا قاسم باغ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو 24/7 سروس مل رہی ہے. آپ جس ٹائم مرضی جائیں, رات کو 11 بجے, 12 بجے, 2 بجے ہماری ٹیم وہاں موجود ہے. وہ آپ کا ٹیسٹ لے گی, ٹیسٹ کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ کا ٹائم دیا جائے گا کہ آپ جا کے تصویر بنوا لیں. ٹھیک ہے. باقی ہماری وینز ہیں, ایک آئی جی صاحب کے ایک کمپین انہوں نے چلوائی, ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے, ٹھیک ہے. کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لرنر بنائے جائیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور انہوں نے انیشیٹو لیا کہ آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں ایکسائز آفس سے, کہ کتنی گاڑیاں ہیں ملتان میں جو رجسٹرڈ ہو چکی ہیں, ان کے جو مالکان ہیں ان کے نمبرز لیں, ہم خود ان سے رابطہ کریں گے کہ آئیں جی ہم آپ کو لائسنس بنا کے دیتے ہیں. وہ پھر ہم نے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا. مطلب کہ اتنے سنسیئر ہوئی ہے گورنمنٹ آپ کے ساتھ, لیکن آپ پھر بھی جو ہے اس چیز کو اویل نہیں کر رہے ہیں, اس موقع کو اویل نہیں کر رہے. بالکل, بڑے اچھے ویژن کے مالک ہیں آئی جی صاحب اس ٹائم, اور ان کے ساتھ جو ہمارے ڈی آئی جی صاحب ٹریفک ہے مرزا فرحان بیگ صاحب, وہ ایک ہی پیج پہ ہیں دونوں. مطلب وہ دونوں افسران چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائے. اس کے بعد ہمارے سی ٹی او صاحب ہیں راؤ نعیم شاہ صاحب, وہ خود کمپین کا حصہ بنتے ہیں. کوئی بھی آرڈر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے میں کھڑا ہوں آپ کے پاس روڈ پہ, پھر آپ آئیں گے, میرے بعد آئیں گے. ابھی انڈر ایج کی چل رہی ہے تو وہ پوری ایک انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے, وہ آفس آتے ہوئے بھی روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کاروائی کرواتے ہیں, آفس سے جاتے ہوئے بھی کاروائی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ جو لرنر کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لرنر ہم نے 600% انکریز کیا ہے لاسٹ ایئر سے. لاسٹ ایئر جو ان کی تعداد تھی تقریباً 50,000 کے قریب لائسنسنگ کی, اب ہم 2,22,000 آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں, جتنا زیادہ سے زیادہ عوام کو اس بارے میں بریف کیا جائے. بریفنگ بھی دیتے ہیں, پھر ان کو ایٹ دا ڈور ان کو ہم وہ کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وینز ہیں ہماری جو 3 ہیں, وہ ہم جو دیہی علاقے ہیں جو شہر کی طرف نہیں آ سکتے یا ان کا نہیں آمد و رفت اتنی, ہم وہاں پہ وینز کو بھیجتے ہیں, وہاں پہ اپنی پوری ٹیم بھیجتے ہیں کہ ان کو لرنر بنا کے دے کے آئیں, اور انہیں پورا سمجھا کے آئیں کہ 42 ڈیز کے بعد آپ نے آنا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور اس کے بعد, اور دوسرا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ای لائسنسنگ شروع ہوئی ہے انتہائی آسان کر دی ہے. لوگ, اچھا فخر صاحب سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, لوگ رش کی وجہ سے بھی نہیں جاتے کہ رش بہت زیادہ ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رش اب نہیں ہے, تھا پہلے تھا جب مطلب نہیں تھا, یہ سینٹر زیادہ نہیں تھے. اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ 11 سینٹر ہیں, ہمارا شجاع آباد میں بھی سینٹر کام کر رہے ہیں, اس کے بعد جلال پور میں بھی ہے, مخدوم رشید میں بھی ہے, ملتان میں تقریباً 8 سے 9 کے قریب سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے. اور اب کینٹ والا بندہ ادھر نہیں آئے گا, اس لیے ہم نے ہائی کورٹ میں وہاں ایک چھوٹا سا سینٹر بنا دیا کہ آپ یہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہو. اب ادھر 1.5 چوک پہ ہے کہ ادھر والے لوگ نہیں آ سکتے, سیتل ماڑی ہے, جناح پارک ہے, اور جس جگہ مطلب ہمارا سینٹر نہیں ہے وہاں پہ ہم وین بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہم سے سہولت لیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن لے تو صحیح. یہ جو آپ چلان وغیرہ کٹوا لیتے ہیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک سیدھے طریقے سے چلیں تو وہ بہت اچھا. اور میری ایک مطلب چھوٹی سی رائے ہے کہ میں چاہتا تھا کہ جیسے ہمارے باقی سلیبس ہے نا, اس طرح ٹریفک کا ایک چھوٹا سا سلیبس ہوتا جو ڈے فرسٹ سے ہمیں پڑھایا جاتا, ہم میٹرک تک اس کو پڑھتے. جب ہماری ایج ہوتی 16 سے 18, مطلب 18 سال کی ایج میں ہم نے لائسنس لینا ہے, تو اس ٹائم تک ہمیں ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہوتا. ہم اب بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ اس لیے ڈھونڈتے ہیں. آپ سلیبس کی بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب تو جو ہم نے پڑھا تھا ٹریفک لائٹس کے بارے میں وہ بھی سلیبس میں آنا ختم ہو چکا ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو آپ سلیبس کہاں سے آئے گا, وہ ہم تو لائٹس ہی بھول گئے. اس کو تھوڑا سا مطلب وہ لینا پڑے گا, گورنمنٹ اس کے بارے میں اگر لے انیشیٹو لے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بندہ اس ایج تک پہنچتا ہے, جب اس کو لائسنس دیا جائے, تو وہ اسے ٹوٹلی وہ جانتا ہو رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں, اسے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ کبھی کبھار یہ ہم سننے میں آتا ہے کہ ٹاؤٹ مافیا ہے, جی ٹاؤٹ مافیا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کا چکر ہوتا ہے ان کا. شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے, آپ سے جب آپ پڑھ رہے ہوں گے 10 سال آپ نے پڑھا ہوگا, تو اس کے بعد آپ ایزیلی, کیا ہے اب بھی لوگ تقریباً 1 گھنٹہ تیاری کرتے ہیں, وہ کلیئر کر جاتے ہیں. بالکل اس کے باوجود لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بس ہمارا جو پاکستان ہے وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں شارٹ کٹ اور کٹ ہی ہوتا جا رہا ہے باقی ممالک کی نسبت. اچھا شہزاد صاحب, اگر آپ سے پوچھیں کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ طلباء کے لیے, کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے, تو آپ ایسی کون سی کوالٹیز کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ایک رول ماڈل بن جائے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے.
ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو محاورہ ہے یہ بہت ہی پہلے کہیں دینی اور جو دوسرے علوم ہیں ان کے ماہرین یا اساتذہ کرام کے حوالے سے تو آیا ہوگا، لیکن اب جو جیسے فرض کریں میرا میڈیا اسٹڈیز ہے اور مجھے اپنے پروفیشن میں اسٹرانگ ہونا چاہیے، یہ رول ماڈل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا کہ میں نئے گیجٹ اینڈ ٹولز ہیں ان کے بارے میں خود بھی ویل اویئرڈ ہوں اور ریفریش کروں اپنا جو نالج ہے، اور تب تو رول ماڈلنگ ہو سکتی ہے۔ باقی جو اخلاقی طور پر ہے وہ تو ایک جنرل ہر جگہ پرویل کرتا ہے ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ میں اور لائف کے تمام واکس آف لائف میں، بٹ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، اگر ڈاکٹر ہیں، اگر انجینئر ہیں، اور ہمارے جو میڈیا سائنٹسٹ ہیں، اگر ہم پروفیشنلی ان کو اتنا اسکلفل کر دیتے ہیں، جیسے آج بات ہو رہی ہے اخلاقیات کی، اگر ہم میڈیا کے جو ایتھکس ہیں ان کے بارے میں پہلے سے ان کو بتا دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک رول ماڈلنگ ہو سکتی ہے، اور کبھی بھی جا کے وہ ڈیویٹ نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ ماڈل تو ہر ایک شخص ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اوبے کرنا یا ان کو فالو کرنا اس صورت میں اچھا ہوگا کہ ہم ان کو معاشرے کا ایک کارآمد شخص بنا کے، جہاں کردار سازی ہوگی اور جہاں پروفیشنلزم ہوگا، وہ چاہے استاد دے یا زندگی کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی شخص دے، کوئی بھی مینٹور ہو سکتا ہے آپ کا، تو جہاں بھی دے گا تو اس میں لازمی طور پہ آپ کا جو فیلڈ ہے اس سے متعلق جو اوریجنل چیزیں ہیں، پیشہ ورانہ مہارتیں ہیں، اور اس میں جتنی ڈیپتھ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں اس سے آگاہی لازمی ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو میڈیا ایتھکس ہیں ان سے متعلق بھی بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، آپ کا جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بالکل شہزاد صاحب، ایک اور کوسچن ہے، میں آپ کو کوسچن تو بتاؤں گی لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ ہم بریک کے بعد لیں گے، کیونکہ آج کل جو ٹیچرز ہیں نا، ہم لوگ بغیر ٹرین جو ٹیچرز ہیں وہ ہائر کر لیتے ہیں۔ بہت اچھا اسکول ہے، بہت ہائیلی اسکول ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ ٹرین نہیں ہے، بچے کے ساتھ وہ ایک کمیونیکیشن نہیں بنا پاتے۔ ان کو ہوتا ہے کہ جسٹ میں نے بچے کو اپنا آپ ایک ماڈل کے صورت دکھانا ہے، اس کے علاوہ ادروائز اور جو چیزیں ہیں، بڑے اسکول کا بچہ جب باہر نکلتا ہے یا کسی پارٹیز میں اپنی مدر یا فادر کے ساتھ جاتا ہے تو وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی اچھی ٹیچر سے پڑھا ہوا ہے۔ ہاں اسکول بہت اچھا ہے، اسٹڈی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ ٹیچر میں رہ گئی ہیں، ادارے میں رہ گئی ہیں، یا بچے کے اندر اپنی کوئی گھر سے ہے، کوئی چیزیں بھی جو بچوں میں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ وینس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس۔ شہزاد صاحب سے اس بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کوسچن کیا تھا، ہم پہلے ان سے آنسر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے فخر صاحب سے مزید جانیں گے، کیونکہ آج کل ہیلمٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، بہت سختی ہے اور لوگ اس کو کتنا سیریس لے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہزاد صاحب سے میرے کوسچن کا آنسر۔ جی بڑا کامن کوسچن ہے آپ کا، بڑا کامن کوسچن ہے اور یہ بڑا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب یونیورسٹی لیول پر اب ہم اس اسٹوڈنٹ کو جو پیچھے سے گرومنگ ہو کر آئی ہے، جو بھی ان کی جس طرح بھی ان کی مولڈنگ ہوئی ہے اسکولز میں، پھر وہ کالج پہ تھوڑا سا اور نترتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اگر ایلیمنٹس دیکھا جائے تو بہت شاندار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں مجموعی طور پہ آن دی ہول کلیکٹیولی میں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے اسکولز میں
وہ اب میں نے پہلے بھی عرض کی اچھا نہیں لگتا. بہت سارے اسکولس بہت بہتر ہوں گے لیکن زیادہ تر اسکولس کمرشلزم کی طرف زیادہ آ گئے ہیں. بالکل وہ ان کا جو کہہ لیں کہ فوکس ہے وہ فوکس ایریا کچھ اور ہے. اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو اسٹوڈنٹ ہے اب وہ گھر پہ آیا ہے, گھر پہ سے ہم نے کہا کہ اس کو فوری طور پر چاہے وہ قاری صاحب کے پاس بھیج دیا ہے تو اس کے بعد آپ کسی گھر میں یا خود ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں چاہے وہ بچہ کہیں جائے. تو میرا اپنا مطمئن نظر یہ ہے کہ اگر آپ جب اپنے بچے کو کسی اور کے ہاں بھیجتے ہیں تو بیسیکلی آپ ان کے سپرد کر دیتے ہیں. ان کا جو ماحول ہے وہ سارے کا سارا انکلکیٹ کرے گا اس بچے میں. ون تھنگ از سیکنڈ از دس کہ بچے ادھر بہت سارے ہوتے ہیں, وہ بھی ماحول بنتا ہے اپنا خاص قسم کا. تو صاف ذرا بچے جب اتنے پریشر میں رہیں گے اس سے آپ نے اس کا بچپن چھین لیا ہے. وہ گراؤنڈس میں جانے کے بجائے ہر وقت اتنے ہیوی قسم کے بیگز اٹھائے ہوئے ہیں اور ان پر آپ نے کمپیل کیا ہوا ہے, ان پر ٹھونسا ہوا ہے تو ان کی شخصیت ریئیکٹ کرے گی. تو کچھ ریئیکشنری جو کہہ رہے ہیں نا فیلنگز اور جذبے بھی ایموشنز بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ادارے کا ہے بلکہ یہ آن دی ہول ہمیں سوچنے کی بات ہے. اس میں ہماری جو پیرنٹنگ ہے وہ بھی بڑا ویک ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ. ہمارے پیرنٹس کو ٹھیک ہے نا جی اس کوالیفیکیشن کے تو نہیں تھے لیکن ان کی جو اویئرنیس تھی, جو ان کی ایجوکیشن تھی وہ بہت اعلیٰ تھی. تو جب آپ کسی کو اعلیٰ اقدار کے ساتھ کہیں بھی بھیجیں گے تو وہ نہیں جایا کرتا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بڑا اچھی بات کرتے ہیں کہ جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں بچے کی وہ بیسکلی تمام کی تمام اس کی جتنی زندگی ہے اس کے لیے وہ تیاری کروا دیتا ہے. وہ جس بھی ماحول میں پہلے 5 میں رہیں گے وہ پوری زندگی اس پہ پرتاؤ اس کا ریفلیکشن رہے گی. آپ کو اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے 5 سال ہم کتنے ان پہ توجہ دیتے ہیں. پہلے 5 سال تو ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. دیکھیں آپ پیرنٹ بھی تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی وہ ایکسپیرینسز نہیں ہوتے اور وہ دیکھا دیکھی کہ ان کو بہت نمبر گیمنگ میں لے آتے ہیں اور ان کو بہت اچھا رزلٹ آنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ جو مائیں ہیں وہ جو ہوم ورک ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. آرٹیفیشل ہے نا سارے کا سارا. پھر آگے جو آپ کی جو آپ نے بات کی جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ان کا رزلٹ اچھا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے ہیں. اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہوم ورک وہ جو پیرنٹس کر رہے ہیں ٹیچرز اس کو جج نہیں کر پا رہے کہ یہ بچے کی اپنی رائٹنگ ہے یا کسی اور کی. جس ایج میں ہم پڑھے تھے تو انہیں تو فوراً پتہ لگ جاتا کہ یہ جو اوپر ہوم ورک لکھا ہے یہ بھی اس نے لکھا ہے یا پھر جو ہے گھر سے کسی اور نے لکھا ہے. ٹیچرز بھی اس طرح کنیکٹ نہیں نا, اپنی کمیونیکیشن نہیں کر پا رہے بچوں کے ساتھ. اسی لیے چلیے فخر صاحب اگر آپ سے پوچھے ہیلمٹ کے بارے میں, جی یہ ہیلمٹ کی آج کل بہت سختی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہیلمٹ کیوں نہیں پہن رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اگر ہمیں روکیں گے تو ہمیں وہ جرمانہ دینا منظور ہے لیکن ہیلمٹ نہیں ہم نے پہننا. پہلی بات تو یہ کہ اب پہنیں گے ہیلمٹ. اچھا کیسے آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ جو پہلے ہوتا تھا کہ اس کا ہم نے 200 فائن تھا, اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کا 2000 کر دیا ہے. اب جب ایک بندے کا چالان ہوتا ہے نا تو وہ 10 دن تو اسے تکلیف رہتی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ 200 کا کیا بس ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے. یہ انتہائی ضروری چیز ہے. ہیلمٹ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت نفس بھی بچاتا ہے. میرا ایک دوست ہے, میں سیکٹر انچارج تھا اکیڈمی میں, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار میں نے ہیلمٹ لینا ہے. تو اس نے مجھے ایک ہیلمٹ نکال کے دکھایا, اس نے کہا جی 85,000 کا ہے. اور میں نے بڑے مذاق میں اسے کہا, میں نے کہا یار میں نے بائک نہیں لینی, میں نے ہیلمٹ لینا ہے. اس نے کہا بھائی ہیلمٹ یہی ہے جس کو ہم ہیلمٹ کہتے ہیں جو آپ کا سر بچاتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کا جو نیچے والا دھڑ ہے یہ سروائیو کر جاتا ہے, اس پہ چوٹ لگ جائے جو بھی ہو سروائیو. جب جو آپ کو ہیڈ انجری ہوتی ہے نا یہ آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی دن ایک ایکسیڈنٹ ہوا, رانگ وے سے آ رہا تھا ایک بندہ, دوسرا بائک پہ, وہ گرے نا تو وہ جو ساتھ ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس کا سر لگا ایسے سیدھا, وہ جیسے اوپر ہیلمٹ 2 حصوں میں تقسیم تھا ایسے ہی اس کا سر بھی 2 حصوں میں تقسیم تھا. مطلب یہ جو ہیلمٹ یوز کرتے ہیں یہ بھی ہم بالکل ایک رف اس میں جا کے نا 500-600 والا لیتے ہیں صرف چالان سے بچنے کے لیے, ہم اپنی سیفٹی کے لیے نہیں پہنتے اسے. تو ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بینکر تھا تو وہ رشتہ لے کے گئے کسی کے گھر, تو وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی. تو اس نے کہا جی میں تو اس سے بینکر سے شادی نہیں کرتی. اس نے کہا میں آج اس سیٹ پہ ہوں, کل میں سیل مینیجر بنوں گا, پھر ایریا مینیجر, پھر مینیجر, پھر میں SVP, تو تم یہیں پڑی رہو گی, تمہیں کس نے شادی کرنی ہے؟ تو ایک دن ایک چوک پہ اشارہ بند تھا, تو اس بیچارے بینکر کی بائک خراب تھی تو وہ اس کو ککے مار رہا تھا مسلسل. تو ساتھ ہی ایک تقریباً کوئی لینڈ کروزر آ کے رکی 3-4 کروڑ کی. وہ شیشہ نیچے کر کے جب باہر دیکھا نا تو اس نے دیکھا یہ وہی لڑکی بیٹھی ہے. اس کی کسی امیر کبیر سے شادی ہو گئی, تو اس نے جب باہر دیکھا نا تو وہ پریشان ہو گئی کہ اس نے کہیں مجھے پہچان تو نہیں لیا, لیکن بعد میں اس نے یاد آیا کہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. تو ہیلمٹ میں اس کی شکل نظر نہیں آئی. بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور بالکل اٹیچ کی ہے, چاہے اسی چکر میں ہی صحیح لوگ اسی چکر میں پہنے, مطلب عزت بھی بچتی ہے اور آپ کی زندگی بھی سیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
اور دوسرا میں نے پہلے جو فرسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ہم ڈنڈے کی قوم ہیں, ہم نہیں سدھریں گے, کوشش بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی انوالو ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں راؤ نعیم شاہ صاحب, وہ ڈائریکٹ کال کرتے ہیں. میں ابھی لاسٹ میری پوسٹنگ تھی ریڈر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر, تو ان کی مجھے کال آئی, فخر باہر نکلو, ڈی ایس پی صاحب کو بھی ساتھ دو اور خود کھڑے ہو کے ہیلمٹ کے چلان کرو. اب تھوڑا سا ہمیں بھی فیل ہوا کہ جرمانہ بہت زیادہ ہے, کیسے دیں ایک غریب بندے کو, لیکن انہوں نے پھر ہمیں بلایا شام کو, انہوں نے بریفنگ دی. اس نے کہا یار 17 سال ہو گئے آپ لوگوں کو بریفنگ دیتے ہوئے, ان کے ترلے کرتے ہوئے. بریفنگ ہوتی ہے نا, ترلے بھی کرتے ہیں کہ ہیلمٹ پہن لو خدا. بالکل. پھر ہم میں ایک بات ہے کہ ہیلمٹ ہم نے لے بھی لیا ہے تو اس کو ہم نے لٹکایا ہوا ہے ساتھ. میں نے دیکھا ہے, ہم بالکل پہنتے آپ نہیں ایگری ہیں. کروں گی میں بات کو, پہننا نہیں ہے, یہ پہننا کسی پیچھے نہیں ہے. والے نے پکڑا ہوا ہے, پیچھے والے نے پکڑا ہوا ہے, یا جس بندے کو روکیں ہیلمٹ یار کیوں لٹکایا, وہ جی مجھے سانس کا پرابلم ہے, کہیں ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہو, نہیں جی وہ نہیں ہے, صرف مجھے جی سانس میرا بند ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اس کا ایک اگر چیز بنائی گئی ہے تو وہ اس کو ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا کہ آپ کی سانس بند نہیں ہوگی, آپ کے کان بند نہیں ہوگی, لیکن وہی ہے کہ عادت نہیں ہے پہننے کی. لیکن جہاں پہ وہی ڈنڈے والی بات ہے, آپ امپیریل سینما چوک کراس کر کے آگے جا کے دکھائیں, ہیلمٹ نہیں ہوگا آپ کو واپس بھیجیں گے, وہاں آپ بولتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا لائسنس نہیں ہے آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. مطلب وہ جس میں ریسٹرکشن ہے وہاں پہ آپ کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ امپیریل سینما چوک کراس کرتے ہیں آپ نے ہیلمٹ اتار کے سیریسلی نہ لے رہے ہیں, وہ صرف یہی ہے کہ جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ ہم ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کریں گے, ادروائز جو ہے بس ٹھیک ہے. اپنی لائف کو سیو نہیں کر رہے, صرف وہ 2000 پہلے 200 تھا, اب 2000 وہی اگر میں بچانے 2000 کی بات کروں تو جب آپ نے کتنے چلان کیے اب تک؟ اس ٹائم تک جو ہیلمٹ کے چلان ہیں وہ تقریباً 1,61,400 سم تھنگ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور کتنے لوگ, یہ سب لوگوں نے 2000 روپیہ ایزی لیے, 2000 پے کیا ہے, یا پھر بولے ہیں, بحث کی, بولتے ہیں, بحث تو کرتے ہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتایا. دیکھا فون بھی ملوا رہے ہوتے ہیں, اس سے بات کر لیں اس سے بات کر لیں, تو اس پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں فون بند کر؟ بالکل کرتے ہیں. پہلے ویسے تو منع ہوتا ہے کہ بات نہیں کرنی, آپ اس کو ایک پراپر قاعدے کے اندر رہ کے آپ اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اگلے بندے کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اس کی سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں. ہیلمٹ کا چلان کوئی ہم نے اسے لے کے اپنی پاکٹ میں تو نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, ریونیو ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کے اس میں جائے گا. لے اس بندے کو, پھر کافی سارے تو مطلب سمجھدار ہوتے ہیں, جو کوئی آفیسر کسی کی سفارش کر رہا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ اپنی کاروائی کریں, لیکن وہ بندہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے بچنے کی. اب بھی یہی ہے کہ مطلب چلو میں کہتا ہوں کہ نہیں افورڈ کر سکتے وہ 4000 5000 والا, 1000 والا تو لے کے سر پہ رکھیں, 2000 پے کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے بھی کافی جاننے والے ہیں, سر یہ کر رہے ہیں, سر چلان کر رہے ہیں. میں نے پہلے دن جس دن آرڈر آئے, میں نے اپنے بھتیجوں کو, بھائیوں کو, جو بھی قریبی تھے, میں نے کہا بھائی ہیلمٹ پہن لینا, میرا کوئی فون نہ کروانا, اور نہ ہی میرا فون کسی نے سننا ہے. تو میں نے کہا جی اپنی سیفٹی خود کریں, اپنا ہیلمٹ پہنیں. اچھا, انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرا, مجھے اس دن کے بعد کوئی کال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شہزاد صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جب ایسی کیمپنگ چلتی ہے تو وہاں پر آ کے اگر یہ لوگ جیسے ٹریفک وارڈنز ہو گئے یا اور لوگ آ کے ان بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں, یہ کیمپنگ ادھر کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کے کرنی چاہیے, یا ٹھیک ہے بس جو باہر ہے, جو یونیورسٹی ادھر صرف اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, پڑھیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر سے بریفنگ لیں, یا پھر ایک ان کو بورڈ لگا دیا ہے بس جسٹ وہ پڑھیں؟ نہیں, بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ بہت ضروری ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا وہ بائکس یوز کرتا ہے. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی جی پنجاب نے ہمارے یوتھ جو ینگ جرنلسٹ کہہ لیجیے کہ انٹرنشپ کروائی ہے 1 ویک کی. بہاولپور کی جو پولیس ہے, وہ ٹریفک پولیس ہو یا ہماری جنرل پولیس ہو یا وہ تحفظ سینٹر ہو, جتنے بھی ان کے سینٹرز ہیں, سروسز جتنی ہیں, وہ بھی ہمیں ہمارے بچوں کو اس سے بھی اویئر کیا گیا پورے 1 ہفتے کے اور سیشن سے 8 گھنٹوں کے. اس میں آر پی او صاحب بھی, ڈی پی او بہاولپور بھی, اور ڈی ایس پیز بھی, جو ذمہ داران تھے انہوں نے کیا. تو اس میں سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہیں ایک تو اویئرنیس دی ہے اباؤٹ دی یہ جو ٹریفک لا, جنرل لاز اور ٹریفک لاز جو مین ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لرننگ لائسنسز بھی بنوائے ہیں, بلکہ میرے پاس تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے اسی ٹریفک پولیس میں ہی ہیں, ان کا میرے پاس فون آیا ہے کہ سر ہم لرننگ لائسنسز بنوا رہے ہیں, آپ بتائیے تو ہم وین لے کر آ جائیں گے. میں نے بہت سارے چوراہوں پہ دیکھی ہے ٹریفک پولیس کی وین دیکھی ہیں, جو موویبل وین ہے, وہ باقاعدہ لائسنس بنوا رہے تھے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے. تو جو آپ نے بات کی وہ بہت ضروری ہے, اور یہ صرف کمپین نہیں ہونی چاہیے, بار بار بھی ہو جائے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. وہاں اسٹوڈنٹس ڈسپلن میں ہوتے ہیں, اور وہاں آپ کو جو یوتھ ہے, ٹارگیٹ آڈینس ہے آپ کا, وہ ایک جگہ مل جاتا ہے, اور وہ اس وقت سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں.
اگر آپ کسی اور جگہ پہ ان کو بات کریں گے تو وہ بات ممکن ہے ہوا میں زائل ہو جائے، لیکن وہاں جب وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ آتے بھی سیکھنے کے موڈ میں. پھر ہمارا کوئی نہ کوئی جو کہہ لیں ذمہ دار پروفیسرز ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. پھر اس ماحول میں، اس موڈ میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، پھر کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں. اس سے کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی جو تھریش آؤٹ ہے وہ بہت شاندار آ جاتا ہے، ایک اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ آ جاتا ہے. تیسری یہ بات اب بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں جہاں میڈیا پہ آپ ماشاءاللہ جس طرح کر رہے ہیں، ہمارا جو یہ میڈیم ہے، اس کے علاوہ نیوز پیپرز بھی اس میں بہت سارا رول ادا کر رہے ہیں. اور یہ کمپین جو ہمارا ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ہیں، جس بھی خاص طور پہ پنجاب میں ہو رہی، تو ہمارا بہت سارا تعلق رہتا ہے ان سے، تو ان کی سطح پہ بھی یہ کمپینز ساتھ ہو رہی ہے. یہ جو ڈی جی پی آر کے ساتھ مل کے اور جو آئی جی پنجاب ہیں، انہوں نے جو ڈویژنل لیول کے ہمارے جتنے بھی تھے اسٹیک ہولڈرز تھے پنجاب پولیس کے، ان کے ساتھ مل کے جو میں نے بات کی جس ٹریننگ کی، اس میں ہم نے 50+ 54 اسٹوڈنٹس تھے ہمارے. ایک ہفتہ وہ اسی ماحول میں رہے صبح، اور انہیں اتنی سہولت دی. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سہولت دے رہا ہے آپ کو سکھانے کے لیے، وہ اپنی بس بھیجتے تھے پولیس کی، وہ یونیورسٹی میں آتی تھی ہمارے، وہ جس پوائنٹس پہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں واپسی پہ ہمیں وہاں چھوڑے، تو اپنی خوشی ہوئی. دو باتیں ہوئیں، ایک تو انہیں اویئرنیس ہوئی، دوسرا ایک جو ریسیپروکل ہوتا ہے، جو آپ کا وائس ورثہ ہوتا ہے کہ جو پولیس کے بارے میں سافٹ امیج بنا. یہ خاص خاصا ہمارے ہاں ایک اسٹگماز بن چکے ہیں خدا نخواستہ. ہم نے بھی بڑی حماقتیں کی ہیں. ہم نے شاعر کو، ہم نے پولیس پرسن کو ایک عجیب قسم کا ڈرامہ میں پینٹ کیا ہے، جو میں ذاتی طور پر پہلے دن سے اس کو ناپسند کرتا ہوں. بہت سارے ایسے ہمارے لائف کے، ہمارے زندگی کے ایسے کہہ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز تھے، مینٹورز تھے، بلکہ وہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، تو وہ ان کو ایک عجیب شکل کا دکھایا گیا نا، مزاحیہ کر دیا، تو اس سے بھی بہت فرق پڑا. اب الحمدللہ ہمارے جو ڈرامے ہیں، ہمارے جو فلمز ہیں، ہماری جو ڈاکومنٹری، خود اب پولیس اتنی اویئر ہو گئی کہ ان کے اپنے پولیس کے پیجز بنے ہوئے ہیں، اور خود جب ہم ان سے ملتے ہیں جو ہے وہ بہتر ہو، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم میں سے ہیں اور ہم سے بہت بہتر بھی ہیں، تو لطف آتا ہے. میں خود بھی گیا تھا، فائنل جو ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی تو بڑا اچھا لگا. ہماری جو اسٹوڈنٹس کی جو وین تھا وہ چینج ہوا، تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کے فورم سے، جو آئی جی صاحب نے اور جتنے بھی ہمارے جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر جن کا بھی یہ برین چائلڈ تھا، تو یہ اچھا لگا. اچھا شہزاد صاحب، جیسے کہ ایک آرڈر آیا تھا کہ بغیر ہیلمٹ کے اور کم عمر جو بچے ہیں اگر وہ ڈرائیونگ کریں گے تو ان کو کالجز، یونیورسٹیز میں نہیں انٹر ہونے دیا جائے گا. کیا یہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا ہے، بچوں کو روکا گیا ہے؟ میں جی پرسوں واک کر رہا تھا، میرے دوست ہیں جاوید صاحب، تو ہم واک کر رہے تھے. وہ کہنے لگے میں نے آج بچوں کو چھوڑنا ہے، ہم ذرا اس کو ذرا مختصر کر لیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے بچے پہلے خود جایا کرتے تھے. میں اسکول کا نام بھی لیتا ہوں، APS تھا. تو انہوں نے کہا جی وہاں کی جو انتظامیہ، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے وہ موٹر سائیکل پہ نہیں آئے گا. تو میں خیریت ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک کمپین چلی ہوئی ہے، تو اب میں بائک پہ بچوں کو خود چھوڑنے جاؤں گا. میں کہا یہ تو بہت شاندار بات ہے، اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم ایک سائیڈ اگر ٹریفک والے، پولیس ہم پہ کر رہے ہیں، تو اگر ہم پورا سوسائٹی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں، سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہم مورلی بھی سپورٹ کریں گے، ہم جہاں ہمیں فزیکلی بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے. اچھا شہزاد صاحب، ہم کسی کے کہنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں خود کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. آپ کی بات بہت شاندار ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسا دیس ویسا بھیس بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں. اب یہ صرف کہہ نہیں رہے، انہوں نے پورا ماحول کریٹ کر دیا، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا. اس کے اثرات انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت شاندار ہوں گے. ویسے جو آپ نے بات کی کہ ان کا دم گھٹتا ہے، صاف ظاہر ہے ہم جو نئی چیز ہوتے ہیں اس کو پہنتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اب سردیوں کا موسم آیا، چلیں موقع بھی ہے اور دستور بھی ہو گیا، اس سے بھی اچھی بات ہے دم گھٹنے والا. تیسری اور چوتھی بات ہے کہ میں سوال کروں گا آپ سے کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ وہ غیر معیاری جو اگر ہم پہن لیتے ہیں تو اس کو پہننے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں. وہ تو ایک آپ نے انسگنیا پہن لیا، تو اس پہ بھی یقینی طور پر اسٹینڈرڈ معیار جو ہیں اس کو دیکھا جائے. اور یقیناً فخر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ جو 8000 والا ہیلمٹ تھا اس کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز تھی؟ 85 آئی تھنک 85,000 85,000 اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی تھی؟ اس نے مجھے دکھایا تو ٹوٹل وہ گوگل پہ نیٹ کے ذریعے اس نے مجھے دکھایا. اس پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ اس کو رکھ کے اس پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، وہ ٹیڑھا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ کچھ سینسر بھی لگے ہوئے تھے، ڈے اینڈ نائٹ والے وہ مرر جو تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے. آپ ڈے میں جا رہے ہیں تو آپ یہ مرر استعمال کریں، آپ نائٹ میں ہیں تو آپ اس کو اوپر کر کے نائٹ والا وہ استعمال کر رہے ہیں. مطلب اس قسم کی فیسلٹیز تھیں اس میں. جو سب سے اس کی مین بات تھی کہ وہ ویٹ بھی بتا رہے تھے کہ اتنے ویٹ والا جو ہتھوڑا ہے اس پہ مارا جا رہا ہے.
تو وہ بالکل ٹیڑھا نہیں ہو رہا. تو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جب میں کینٹ میں تھا تو وہ جیسے ہی وہ ڈیوائڈر پہ لگا ہے نا تو ڈیوائڈر پہ وہ ہیلمٹ ایسے درمیان سے ایسے ٹوٹا ہے, تو ساتھ ہی اس کا سر جو ہے وہ 2 حصوں میں تھا. مطلب یہ جو لو کوالٹی کے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے, بالکل, تو ہاتھ سے بھی گرے ہاتھ سے گرے تو وہ اس کے سکریچز آ جاتے ہیں, یہ وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اوپر. یہ بالکل لو کوالٹی کی فوم, لو کوالٹی کا اوپر یہ لگا ہوتا ہے مٹیریل لگا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو یہ اس پہ بھی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ اس کے معیار کو برقرار رکھیں کہ اگر ہیلمٹ ہے. اچھا, لیکن اب ایک کوسچن میرا کہ آپ نے وہ 85,000 والا لیا یا آپ نے بھی اس کا اپوزٹ ہی یوز کیا؟ یہ بالکل, کیونکہ اصل میں نا مسائل بھی ہیں کافی سارے ہمارے ساتھ. ہم اس لیول کے ملک میں نہیں رہتے. ہمارا جو ملک ہے بہت اچھا ہے لیکن غربت زیادہ ہے. غربت زیادہ ہے, بالکل. چلو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں پہنتے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم, لیکن یہ تو پہنے کم از کم. میکسیمم جو اب ایک ہیلمٹ مل رہا ہے وہ تقریباً 4,000 کا ہے, وہ بھی اچھا ہے. وہ آپ گریں تو آپ کے سر کو بچاتا ہے. کم از کم اس لیول کا تو ہو. 2 چلان ہونے آپ کا 4,000 پورا ہو جانا, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. اور چلان تو یہ ہے کہ ہم مطلب آپ جتنی دفعہ وائلیشن کریں گے اتنی دفعہ چلان ہوتا رہے گا. اچھا, کیا ٹریفک وارڈن نے ایسا بھی کچھ کیا ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہیلمٹس رکھ لیے, اگر کوئی اسی وقت لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس شارٹ کٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا, یہ ہم نے نہیں کیا. یہ ایسا ہوا تھا کہ لاسٹ ٹائم جیسے کمپین شروع ہوئی نا, لاہور ہائی کورٹ کا حکم آیا کہ جناب آپ نے اس پہ زیادہ سے زیادہ کارروائی کرنی ہے. تو ڈی سی صاحب ملتان نے اور تمام ڈی سیز کو یہ لکھا گیا کہ آپ نے پیٹرول پمپس کو ہدایات جاری کریں کہ جو بندہ ہیلمٹ کے بغیر آئے گا اس کو فیول نہیں دیا جائے گا. تو پہلے تو 1 دن 2 دن انہوں نے انکار کیا, پھر انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو وہ سیل کم ہو رہی ہے, پھر انہوں نے ایک ہیلمٹ رکھ دیا اس کے اوپر. ہر کاؤنٹر پہ ایک ہیلمٹ, ہر کاؤنٹر پہ انہوں نے خود پرچیز کی, ہیلمٹ رکھ دیا. اب بندہ آتا ہے اس کے سر پہ وہ ہیلمٹ رکھ کے جناب اس کو فیول دیا, پھر ہیلمٹ اتار لیا. تو آپ یہ دیکھیں کہاں ہم لوگ کسی کی بات کو سیریس لیں گے نہ, جو امپلیمنٹ کروانا ہے جنہوں نے وہ بھی نہیں کروا سکتے. اگر یہی پیٹرول پمپ والے تھوڑا سا اس معاملے کو سیریس لیتے تو میرا خیال ہے پیٹرول تو ہر کسی کی ضرورت ہے, تو لوگ ضرور اس کے اوپر جو ہے فالو اپ کرتے اس رول کو اور اس کے اوپر کرتے. اچھا سر, ایک اور اہم کوسچن, انٹرنیشنل جو لائسنس ہوتا ہے جی جی اس کو بنانے کا کیا پروسیجر ہے, کیسے بنتا ہے؟ انٹرنیشنل لائسنس کے لیے جو بیسک ہے وہ آپ کا یہاں پر لوکل لائسنس ہونا چاہیے. پہلے آپ کا لوکل لائسنس بنے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بالکل ایزی پروسیس ہے اس کا. آپ کے پاس ویزا, پاسپورٹ, یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس 21 ملک کا ویزا ہے, پاسپورٹ آپ کے پاس ویلڈ ہے. اس کے بعد ایک جو آپ کا CNIC ہے اس کی کاپی اور آپ کے لوکل لائسنس کی کاپی, یہ لے کے جائیں گے. آپ کو دوبارہ روڈ ٹیسٹ بھی نہیں دینا پڑے گا. آپ کو اسی پہ وہ چیزیں آپ کی ویریفائی ہوں گی. ویریفائی ہونے کے بعد اس کی فیس بھی بالکل مائنر سی ہے, 75 روپیز آئی تھنک یا 65. یہ بالکل مائنر سی فیس ہے اس کی, وہ آپ پے کریں گے, آپ کا وہ سبمٹ ہو جائے گا آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں, اب کوئی بندہ مثال کے طور پہ یہاں سے دبئی جا رہا ہے, دبئی میں اب جب جا کے لائسنس بنوائیں گے تو آپ نے 60 ڈیز کی کلاسز لینی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو رولز ہیں, آپ 60 ڈیز کی کلاسز لیں گے, اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ آپ کا روڈ ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے. آج اس نے سٹی میں گاڑی چلا کے دکھانی ہے, آج اس نے پارکنگ میں لگانی ہے, آج اس نے باہر روڈ پہ لے کے جانی ہے. وہ ان کا وہ جس کو شرطا کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کی فیس جو پاکستانی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 5 to 6 لاکھ بنتی ہے. اگر آپ یہ والا لائسنس لے کے جاتے ہیں تو آپ کی وہ کلاسز ختم, آپ کا صرف روڈ ٹیسٹ ہوگا اور آپ کی جو فی ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 1,50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو مطلب اتنی وہ اس میں کنسیشن ہو جاتی ہے فی میں بھی کلاسز میں بھی. اب ایک بندہ یہاں سے گیا ہی کمانے کے لیے تو وہ اگر 60 ڈیز کلاسز لینے بیٹھ جائے گا بالکل تب تک تو اس کا ویزا ہی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا شہزاد صاحب, اگر یہی کوسچن میں آپ سے کروں کہ وہ یہاں سے تو چلا گیا لے کے لائسنس, انٹرنیشنل ہو گیا, وہاں پہ جا کے وہ ڈرائیونگ جو ہے بہت سینسیبل کرے گا, رولز فالو کرے گا, جو وہاں کی لائٹس ہے, ٹریفک لائٹس ہیں, اس کو فالو کرے گا. یہاں پر وہ یہ چیزیں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کرتے ہیں. اب جب موٹر وے پہ جاتے ہیں آپ کا پورا کا پورا نومنکلیچر چینج ہو جاتا ہے, آپ اوبے کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں ایک تو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ انہیں اندازہ ہے کہ یہاں جان بخشی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں رہا ہے, ہمارے دوست جو ٹریفک پولیس کے جو دوست ہیں وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں, جنہوں نے
करीब होते हैं, जो सोशल सर्कल्स होते हैं उनके करीब ज़्यादा रहते हैं। मोटरवे वालों का अंदाज़ा नहीं होता कि वो ब्लाइंड हैं, हमारे उतने जानने वाले नहीं होते। तो यहाँ कोई ना कुछ चीज़ रह जाती है, कहीं कोई पॉलिटिकल फिगर आ जाता है, कोई वैसे ही अखलाकी तौर पे, तो ये इंसानी नफ्सियात है कि वो उसे पता है कि ये मेरे सराउंडिंग्स में है। तो इसलिए जब अननोन पर्सन के सामने उनको जाना पड़ता है तो वो फिर कोई लीतो लाल से काम भी नहीं लेता। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे, जैसे अभी आपने बात की कि आप जब कैंट में जाते हैं तो आप उधर बहस नहीं करते, आप उधर लिखा हुआ आपको पता है कि यहाँ मुमकिन ही नहीं है। जब नामुमकिनात हो जाएंगे, एक तो ये हो जाता है, दूसरी बात है कि अब हमें पॉजिटिव जिसे मस्बत उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये जो कैंपेन चल रही है इस पे बहुत सारे असरात पड़ेंगे, चलें 100% ना पड़े, हाँ। तो जितने पड़ेंगे वो फिर दूसरों पे भी असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल, ऐसे। और ये हमेशा हुआ करता है, जितनी सोसाइटीज हैं उसमें जो चलन हुआ करते हैं, वो जिस तरह के फेज हो, जिस तरह का स्टाइल हो, उसको लोग ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। उससे पहले चूंकि हम शुतर बेमहार थे, रोमांटिक थे, कभी हम पहन लिया कभी ना पहना, सर्दियों में पहन लिया सिर्फ सर्दी बचाने के लिए। वो नीचे अगर आप उसका वो पूरा नहीं पहनते, वो जो होता है उसका क्लिप होता है, तो वो तब भी कोई फायदा नहीं, वो उछल के पहले गिर जाता है। वो मेरे वो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, वो हमारे पास पीएचडी कर रहे हैं, तो वो बताया करते हैं कि बिल्कुल जैसे अंडा होता है, वो जब नीचे गिरता है तो कैसे वो टूटता है, तो सेम हमारा जो हेड है इसकी भी यही सूरत हाल है। तो चीजें तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब फर्क पड़ा है, और हमारे इस प्रोग्राम के बाद तो बहुत फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह सर। जरूर शहजाद साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं यही मैसेज दे सकता हूं कि जो जिंदगी में जितनी भी चीजें अच्छी हमें जो बताई जाती हैं, उसको हमें दिल से कबूल करना चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता हम देखते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, तो उसको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि दूसरे छोड़ रहे हैं, दूसरे हमें पहल करनी चाहिए। और मुझे पहल करनी होगी। मैं ही जो जैसे इकबाल ने कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो लाजमी तौर पर अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मुझे फर्द वाहिद को पहले ये मिसाल करनी होगी। कोई भी चेंजिंग करनी है तो स्टार्टिंग आप खुद से करें, अपने आप से करें। ठीक हो गया। फखर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यही बात जो है जो सर ने की कि एक देखे ना कि क़यामत में नफ्सी नफ्सी का होगा। दुनिया में भी मैं कहता हूं कि सेम यही रूल है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि पहले खुद को संवारो, फिर अपने अहलो अयाल को संवारो, फिर अपने रिश्तेदारों को, और फिर आप बाहर निकलो। जब तक खुद एहतसाबी का अमल नहीं शुरू होगा, हम दूसरे की तरफ उंगली उधर आसानी से कर लेते हैं कि अब हम रोकते हैं ना कि हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, उसने भी तो नहीं पहना हुआ। ये जब अपनी तरफ करेंगे ना कि मैंने खुद को बचाना है, मेरी जिंदगी की है, और हम बिल्कुल दुश्मन नहीं है किसी के, हमें कोई टारगेट नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं है, कोई आपका खूनी रिश्ता नहीं है, खूनी रिश्ता आप रिलेटिव्स नहीं है। हम खड़े हैं रोड पे तो आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, आपको सेव करने के लिए खड़े हैं, आपको रास्ता मुहैया करने के लिए खड़े हैं। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, पे वही है जो हमें मिल रही है। वो आपको हम ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो हमें वही मिलनी है, अगर कम करेंगे तो वही मिलनी है। लेकिन खुदारा इस चीज को समझें कि हम आपकी सेफ्टी के लिए आपके लिए खड़े हैं। जब आप हमें अपना समझेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपकी एक बात को मैं बढ़ाऊंगी आगे से, जैसा कि आपने बोला कि अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बाकी 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं। बिल्कुल। तो उसको आप पहले देखें, दूसरों को पॉइंट आउट करने से बेहतर है आप अपनी जिंदगी को बचाएं, सेव करें, क्योंकि ये आपके कुछ नहीं लगते, ये आपके कोई रिलेटिव्स नहीं, आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, ये आपके लिए खड़े हैं, आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। चाहे आप उस वक्त तो निकल जाते हैं, आप इस बात का एहसास नहीं रखते, लेकिन आपके पीछे एक पूरी फैमिली है, आपकी माँ है, आपका बाप है, और आपकी बहनें भी हैं, बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीदें होंगी। तो अपनी जान को ऐसे बेमायनी और बेकीमत जो है ज़ाया मत कीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, आप लोग हमारे शो में आए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।